बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं शेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको उम्मीद है आज बात होगी अमरीकी सदारती इंतखाब के हवाले से। कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू हम इस हवाले से ज़रूर करेंगे। बहुत सी डिटेल्स आपको जियो न्यूज़ ने ऑलरेडी दे दी हैं। कितने डेलीगेट्स रिक्वायर्ड हैं, कितने इलेक्टोरल वोट्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी स्टेट्स हैं, कितने वोटर हैं, ये सब आप जियो न्यूज़ पर देख चुके हैं। बहुत बड़ी नशरियात का इनकाद जियो न्यूज़ की तरफ से किया गया है और इसके अंदर रिपोर्टर्स भी शामिल हैं, एंकर्स भी शामिल हैं, तज्ज़ियाकार भी शामिल हैं। हमारे लिए अहम ये बात है क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि अमेरिका यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो, अजीब और मज़ाक़ खेज़ किस्म की हरकतें करता रहा हो, आज भी करता हो, वो कैसे रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गया और यहाँ तक आ गया। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और दोनों सूरतों में, दोनों में से अगर कोई भी जीतता है तो पाकिस्तान के हवाले से क्या कोई पॉलिसी तब्दील होगी या नहीं। पाकिस्तान के अंदर लोगों का बुनियादी सवाल इसी हवाले से होता है। मैं इस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी कुछ मुल्की सियासत की, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बाकायदा तौर पर धरना दिया नेशनल असम्बली के बाहर और उन्होंने कहा कि पैनामा पेपर्स के हवाले से जो कानून है उसमें कंसेंसस नहीं हो पा रहा हुकूमत के साथ, जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जिस तरह का एहतसाब अपोजिशन चाहती थी वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रहा है, तो इसके ऊपर उस तरह से कंसेंसस नहीं हो पा रहा। इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फॉर्मली अनाउंस किया कि उनका इलेक्शन कमीशन बंद हो गया है और वो रिवाइव किया जाएगा जब पार्टी इलेक्शंस अनाउंस होंगे। इस हवाले से बात करेंगे। मुल्क के अंदर ये जमहूरी सेटअप के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन इनके अंदर कितनी जमहूरियत है या नहीं, और अगर कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसकी वजह क्या है, इस पर बात होगी। MQM और मुशर्रफ साहब के साथ भी कुछ राब्ते हुए हैं। बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक एलामिया भी आया जिसमें यकसर मुस्तरद किया गया है कि मुशर्रफ साहब किसी तरह से हेड करेंगे MQM को। सेठी साहब इस हवाले से बहुत कुछ कह चुके हैं। हम उनसे साथ भी थोड़ी सी कहा जाता है ना, छेड़खानी करेंगे ज़रूर। हाँ, वो सेठी साहब आपको देखें, आपकी थोड़ी सी लेग पुलिंग तो होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, सो लेग ही होना चाहिए और कुछ नहीं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा सेठी साहब, बात ये है अब अमरीकी सदारती इंतखाबात में हाल में बहुत से लोगों को बहुत सी डिटेल्स तो ऑलरेडी पता है। मेरे लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ही अब मैं महज़ब ज़बानी इस्तेमाल करने बड़ी अजीब किस्म की और बड़ी उनकी गुफ्तगू में बड़ी लाहियानी होती है। कोई इज़ अ मैडमैन। हाँ, मतलब निहायत ही मतलब वल्गर किस्म के इंसान है, जो कुछ हरकतें वो करते रहे हैं और जिस तरह की बातें उनके साथ एट्रीब्यूट। वल्गर तो अपनी जगह पे, बट यू डोंट यू थिंक ही इज मैड? मुझे तो पागल लगते हैं ना? लेकिन लगता है ना पागल आप। देखिए, आप दुनिया में देखिए उनके हवाले से इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में क्या लिखा जा रहा है कि ये ऐसा इंसान, ठीक है जमहूरियत तो है ही है, लेकिन ऐसा इंसान कैसे रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गया, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गया, और इसके ऊपर बहुत से ओपिनियंस भी मौजूद है। क्या आप क्या कहेंगे, आपके ज़हन में इस हवाले से क्या है? मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल पागल नहीं है वो, बिल्कुल मैड नहीं है वो, हाईली इंटेलिजेंट सियासतदान है। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुक जाइए, मेरे पास कुछ शॉर्ट्स हैं, आप जरा सुने। ये चले, बहरहाल आप खुद फैसला कीजिए ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. But the problem with Pakistan, where they have nuclear weapons, and which is a real problem, again, or the single biggest problem we have nuclear weapons, countries with, and it's not only countries, you have 9 countries right now with nuclear weapons, but it's semi-unstable. And we don't want to see total instability, and it's not that much, relatively speaking, and we have a little bit of a good relationship, and I think I'd try and keep it. And that's very much against my grain to say that. But a country, and that's always the country I think of, we give them money, we help them out, but if we don't, I think that would go on the other side of the ledger, and that could really be a disaster. तो फिर सियासी एतबार से या पॉलिसी के एतबार से बातें थी, कुछ ऐसी बातें जो टेलीविज़न के ऊपर कम से कम हम टेलीविज़न के ऊपर नहीं दिखा सकते। आपने कहा वो पागल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट सियासतदान। इंटेलिजेंट? जी। अब आप पूछेंगे वो कैसे? नहीं, मैं यकीनी तौर पर खुद आई एम अपॉल्ड कि आप कह रहे हैं कि आप अपॉल्ड है ना, आप शॉक्ड हैं, कोई ऐसी बातें कर रहा है।
مگر وہ کس کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے؟ آپ کے لیے تو نہیں کر رہا وہ ان امریکنوں کے لیے کر رہا ہے جو کہ ایک وقت امریکہ میں میجورٹی میں تھے، اور اب ان کی میجورٹی گرتی گرتی خطرے میں یہ ہے کہ اگلے 25 سال میں وہ میجورٹی مائنورٹی بن جائے گی۔ وہ کون سی میجورٹی ہے جو خوف زدہ ہے کہ اگلے 20 سال میں وہ مائنورٹی بن جائے گی؟ جس کو یہ اکسا رہا ہے، جس کو خوف زدہ کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، ابھی روکو، وہ ٹرینڈز جو شروع ہو گئے امریکہ میں جس کے ساتھ آپ کا سارا پاور اور آئیڈینٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ کون سی ہے؟ وہ کون سا گروپ ہے جس کو یہ ایڈریس کر رہا ہے، جو خوف زدہ ہے؟ ڈیموگرافک چینج جو امریکہ میں ہو رہی ہے اس سے خوف زدہ ہے۔ وہ گروپ وہ ہے جسے کہتے ہیں وائٹ پروٹسٹنٹ۔ وائٹ پروٹسٹنٹ ایک برانچ ہے آف کرسچینٹی۔ امریکہ میں میجورٹی جو ہے وہ کیتھولکس نہیں ہے، وہ پروٹسٹنٹس ہیں۔ پروٹسٹنٹس کے اندر دو قسم کے برانچز ہیں، ایک ہے میجورٹی پروٹسٹنٹ جو کہ سیکولر قسم کے لوگ ہیں، ریلیجس وائز وہ پروٹسٹنٹس ہیں مگر جنرلی آؤٹ لک میں وہ سیکولر ہے، اور دوز جو جسے وہ ایوینجیلکل کہتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ کرسچینٹی کو ایک طریقے سے ہونا چاہیے، جو لبرل بالکل نہیں ہے، بالکل سیکولر نہیں ہے، ان کے اندر ریلیجن ایز اے پولیٹیکل فیکٹر اینڈ کلچرل فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ دوسرے گروپ میں نہیں ہے۔ مگر ٹوگیدر یہ وائٹ پروٹسٹنٹس جو تھے یہ 67% امریکہ کی آبادی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ اگلے 20 سال کے بعد ان کی مائنورٹی ہو جائے گی، یہ 50% سے کم ہو جائیں گے، 2-3% کم ہو جائیں گے، اور یہ اس وقت خوف زدہ ہے۔ پہلے ان کے آپس میں ان کے اندر کشمکش تھی، کوئی لبرلزم کی طرف جا رہے تھے، کوئی کنزرویٹو تھے، کوئی گے میرج کو سپورٹ کرتے تھے، کوئی گے میرج کو نہیں، اس طریقے سے۔ مگر اب اس نے جو بات شروع کی ہے وہ کلچرل آئیڈینٹی کی بات کی ہے، جو کہ لوگوں کے دلوں کو جا کے لگ رہی ہے اس میجورٹی کو، کیونکہ امریکہ میں اندر اس قسم کے ڈیموگرافک پاپولیشن چینجز آ رہے ہیں امیگریشن کی وجہ سے اور جو یوتھ پاپولیشن، یوتھ بلج ہے وہاں کا، اس کی وجہ سے کہ لوگ ریلیجن سے دور ہو، اور کیونکہ وہ ریلیجن سے دور ہو رہے ہیں تو یہ جو وائٹ پروٹسٹنٹزم ہے ان کو خطرہ آ گیا، اس کے اندر ریس بھی آ جاتی ہے اور کلچر بھی آ جاتا ہے۔ کلچر ان کا ریلیجن اور ریس سے مراد وائٹ، یہ جو ان کی ایک آئیڈینٹی تھی نا امریکنوں کی کہ ہم سفید ہیں اور ہماری ریلیجن پروٹسٹنٹ ہے، وہ اب خطرے میں ہے کیونکہ یہ مائنورٹی بن جائیں گے۔ ہسپینکس آ رہے ہیں، انڈینز آ رہے ہیں، پاکستانی آ رہے ہیں، دنیا سے ہر رنگ کے لوگ آ رہے ہیں وہاں، اور وہ ان کا حصہ نہیں ہے، وہ ادھر کے لوگ ہیں، وہ ہم نہیں ہیں۔ اس ورسز دیم کا جو ایشو امریکہ میں کھڑا ہو گیا سائیکولوجیکلی ان کے ذہنوں میں، یہ اب خوف زدہ ہو گئے، یہ کہتے ہیں ہماری نوکریاں ملازمتیں یہ لے رہے ہیں، اور ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ہماری پالیٹکس سے فرق ہے، اور ہمارا جو پاور ہے ایز وائٹ پروٹسٹنٹس وہ ختم ہو رہا ہے۔ اسی قسم کی چیز آئیڈینٹی کرائسس جسے میں کہتا ہوں امریکہ میں جو ہو رہی ہے، وہ اسی قسم کی آئیڈینٹی کرائسس برطانیہ میں بھی ہے، جس کی وجہ سے بریکسٹ کا ووٹ جو ہے وہ میجورٹی میں کنزرویٹو اولڈر جنریشن نے کیا ہے۔ یہاں 18 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک جو امریکہ میں جو پاپولیشن ہے اس میں میجورٹی جو ایک زمانے میں تھی وائٹ پروٹسٹنٹس، وہ اب وائٹ نہیں رہی، آلریڈی وائٹ نہیں رہی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کا جو رجحان ہے، اس کی پاپولیشن بھی جو ہے اس کے اندر کلچرل ڈائیورسٹی ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کے پاس بہتر ملازمتیں ہیں کمپیئر ٹو دی اسٹیبلشڈ وائٹ پروٹسٹنٹس۔ وائٹ پروٹسٹنٹس ورکنگ کلاس کے بھی ہیں اور مڈل کلاس کے بھی ہیں، اور آپ دیکھیں گے جس طریقے سے یہ اسٹیٹس بانٹی جا رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں وائٹ پروٹسٹنٹس ہیں وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ کوئی ڈیموکریٹ ووٹ کرتا تھا، کوئی ریپبلکن ووٹ کرتا تھا، اس دفعہ وہ سارے ایز ون گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ان کے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ ان کی جو سپریمیسی تھی جو وہ وائٹ بیسس کے اوپر تھی وہ ختم ہو رہی ہے بیکاز بلیکس بڑھ رہے ہیں، مسلمان بڑھ رہے ہیں جن کے کلر وائٹ نہیں ہیں، امیگرنٹس جو آ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے، دے آر ناٹ سین ایز وائٹ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو امریکہ کے اندر ایک یہ خوف بنتا جا رہا تھا، یہ اس نے اس خوف کو ٹیپ کیا۔ مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان نے نوجوان طبقے کو ٹیپ کیا،
جو ڈسگرنٹلڈ ہے, جو کہتا ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے, اور اس کا جو میجورٹی ہے اس کی وہ 18 سال سے لے کے 27-28 تک ہمارا جو ڈیموگرافک چینج آیا ہے, اور وہ کنزرویٹو ہیں, ان امپلائڈ ہیں, ریلیجس ہیں. عمران نے ان کو ٹیپ کیا, غصہ ہے ان کے اندر, وہ ابھرنا, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیلی اس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں جو جس سے آگے بڑھے. امریکہ میں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ان کے خلاف آ رہی ہے, وائٹس کے خلاف. اس کو روکنے کے لیے اس کو ووٹ اس کی طرف اب لوگوں کا اس گروپ میں سے اس کی طرف رجحان ہو گیا ہے. ایک طرف ایک ابھرتی ہوئی فورس جس کو عمران ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں, اور امریکہ میں ایک وہ فورس جو گر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے, سلائڈ کو بچانے کے لیے یہ ایک ملبہ تیار ہو رہا ہے. برطانیہ میں بھی ایسی ہے. جن لوگوں نے زیادہ ووٹ ڈالا ہے بریکسٹ کے لیے وہ اولڈر جنریشن ہے. ینگر جنریشن مور موبائل ہے, مور پرو یورپ ہے, بیٹر جابز, مور سوشل موبلٹی اینڈ کلچرل موبلٹی, لیس ریلیجس. تو یہ ڈکلائن اب جو ریلیجن ہو رہی ہے ویسٹ کے اندر, اس کے دو اثرات ہیں. ایک یہ کہ ووٹنگ پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, دوسرا یہ کہ جو رہ گئے ہیں وہ اب بہت طریقے کے ساتھ نیشنلزم کی طرف جا رہے ہیں اور وائٹ سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو رائٹ ونگ گورنمنٹس ناروے, ادھر ڈینمارک, ادھر جو اب آ رہی ہیں وہاں, اور رائٹ ونگ موومنٹس جو بن رہے ہیں, یہ خوف سے بن رہے ہیں. یہ رائٹ ونگ موومنٹس کہ ہم ختم نہ ہو جائیں, روڈ نہ ہو جائیں, ہماری ہم سوامپ نہ ہو جائے, ہماری آئیڈینٹی نہ ختم ہو جائے. نہیں بٹ سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ بات یہ ہے موٹی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ڈیموگرافک چینجز جو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو وہ ٹیپ کر رہے ہیں یا اس چیز کو پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم مائنورٹی میں جا رہے ہیں, لیکن کیا کسی بھی جمہوریت میں, خاص طور پر چلیں امریکہ کی کیونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں, کوئی انسان کا پرسنل کیریکٹر, کوئی بیہیویئر کو کنڈکٹ, اس کی اہمیت نہیں. بیکاز جب یہ الیکشن کی باری آتی ہے آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کس قسم کی گالی گلوچ ہو رہی ہے, کس قسم کے جھوٹ, اور یہ تو obscenity کے حد تک یہ شخص گیا ہوا ہے نا. مگر وہ جس ووٹر کو وہ ٹیپ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے میٹر نہیں کرتا, اس کے لیے اس کو ڈرا رہا ہے, یہ اس کو اس کے فیئرز کے اوپر پلے کر رہا ہے گیم, کہ یہ میں دیوار بنا دوں گا امریکہ کے ارد گرد, باہر رکھوں گا. یہ جو میکسیکو سے لوگ آ رہے ہیں, یہ جو دوسری دنیا سے آ رہے ہیں, مسلمان آ رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے امریکہ؟ امیگریشن کی جو ویو آ رہی ہے یہ کون جا رہا ہے؟ دو قسم کے لوگ جا رہے ہیں, ایک بہت غریب اور ایک وہ جو سب سے زیادہ برین پاور ہے, جن کی سب سے بڑی برین ڈرین جسے کہتے ہیں نا منیب, دنیا سے جو برین کی ڈرین ہو رہی ہے وہ ساری امریکہ جا رہی ہے. سو امریکہ جو اپر لیول کے جو لوگ ہیں وہاں, وہ سارے نان وائٹ آئیڈینٹی کے لوگ ہیں. چائنیز ہیں, جاپنیز ہیں, کورینز ہیں, پاکستانی ڈاکٹرز, انڈینز, یہ سارے اپورڈلی موبائل لوگ ہیں جو بڑے پاورفل پوزیشنز میں اب آ رہے ہیں. اینڈ جو امریکن ایوریج امریکن ہے جو لو ایجوکیشن ہے, جس کی وائٹ ہے, وہ بڑا تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے ان کے ساتھ. اینڈ یہ ریئیکشن ہے جس کو یہ ٹیپ کر رہا ہے. دیٹ از وائی آئی سے یہ پاگل نہیں ہے, یہ بہت انٹیلیجنٹ شخص ہے, اور یہ اس خوف کو اس کے اوپر یہ پلے کر رہا ہے. دیٹ از وائی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی نکلتی ہے, وہ بھی کہتا چلو کہ اگر یہ جیت جاتا ہے تو یہ آخری بار یہ جو میجورٹی مائنورٹی ہوتی جا رہی ہے, یہ آخری بات اس میجورٹی جو مائنورٹی ہوتی جا رہی ہے اس کی جیت ہوگی. کیوں؟ اس کے بعد یہ نہیں جیت پائیں گے. یہ اگر اس دفعہ جیتتے ہیں, دس از دا لاسٹ ٹائم دس وائٹ پروٹسٹنٹ میجورٹی جو ہے وہ جیتے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پاور میں آئے گا تو یہ ساری پالیسیز جس کی یہ بات کر رہا ہے سوری کر کے پیچھے ہٹے گا, اور اس کی جو ریال پالیٹک ہے, جو ریاست کی پالیٹکس ہے, وہ بالکل کلاسک ریپبلکن ہوگی, جس کا تعلق ملٹری اسٹیبلشمنٹ, بگ بزنس اور یہ سب چیزوں کے ساتھ ہوگا. آرمز, ایوریتھنگ. تو وہ اٹ ول بی بزنس ایز یوزول. چھوٹے موٹے ڈرامے ہوں گے, یہ تنگ کر دیا, یہ تنگ کر دیا, مگر وہ تو آپ کو پتا ہے 9/11 کے بعد کتنی تبدیلی آئی تھی امریکہ میں. یہ ٹائٹ کر دیا, یہ ٹائٹ کر دیا, ہوم لینڈ سیکیورٹی ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو وہی چیزیں رہیں گی. میجر چینج امریکہ میں نہیں آئے گا, مگر الیکشن جیتنے کے لیے یہ اس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے. یاد رہے اوباما جب جیتا تھا تو تبدیلی کی آواز تھی. کس کو اس نے ٹیپ کیا تھا؟ اسی فورس کو ٹیپ کیا تھا جو اس کو مائنورٹی بنانے جا رہی ہے. کیا؟ وہی ینگ لوگ جو تبدیلی چاہتے تھے, جو وائٹ پروٹسٹنٹ میجورٹی میں سپلٹ تھی ایونجیلکلز کی طرف, اور وائٹ پروٹسٹنٹس جو سیکولر تھے, اور پھر ظاہر ہے بلیکس اینڈ دی ہسپینکس, ان کو
یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ اوباما ایک بلیک آدمی جو ہے بن گیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہلری جو ہے ایز اے وومن اگر الیکٹ ہوتی ہے, شی ول بی دی فرسٹ وومن ایور ان دی ہسٹری. یہ ٹرینڈز ہیں. وہ اور بات ہے کہ ہلری کے بارے میں بہت سے لبرل لوگ بھی اس کو ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتے. اگر اس کے اوپر وہ داغ نہ ہوتا تو ہلری سویپ کر جاتی جیسے اوباما نے سویپ کیا تھا. مگر ہلری کے اوپر جو داغ لگ گئے ہیں اس کی کیریکٹر کے بارے میں یا اس کی اپرچونزم کے بارے میں یا اس کی لوگ اس کو اعتماد نہیں کرتے کیونکہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ چھوڑ کے اور وہ اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں گر گئے ہیں اور وہ ٹرمپ کی طرف جا رہے ہیں. یہ دس از واٹ از ہیپننگ ان امریکہ رائٹ ناؤ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ٹرمپ کس چیز کو ٹیپ کر رہا ہے یا وہاں پر جو لوگ ہیں وہ مائنورٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو ایک میجورٹی ہے جو مائنورٹی بن رہی, اچھا وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ اس ساری صورتحال کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈو یو سی ہم وننگ یا یہ ایک بڑا, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے جو حرکتیں جو باتیں کہی ہیں پچھلے دنوں میں, اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھی یہ جو صحیح امریکن پبلک ہے یا صحیح امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ ریپرزینٹ نہیں کر سکتا, نہ کر رہا ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بالکل یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ ایک تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, اس کو تو یہ ریپرزینٹ ریپبلکنز نے ہمیشہ ان کو کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیسے چھوڑے کوئی $700 ملین ان ڈونیشنز ریز کیے. ہلری کلنٹن نے جو ڈیموکریٹ ہے جس کا زیادہ تعلق غریب عوام کے ساتھ ہے, ریلیٹیولی غریب, ناٹ ایبسلوٹلی غریب, اس نے اوور $1 بلین اکٹھے کر لیے. تو امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کو بالکل سپورٹ کر رہی ہے. البتہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو کہ وائٹ پروٹسٹنٹس ہیں مگر وائٹ ایوانجیلکلز نہیں ہیں, ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ سارے نہیں گئے. ابھی بھی وہ ابھی سوئنگ میں ہے کہ اس کو ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں یا جائے نہ ووٹ ڈالنے کے لیے, یا اس سے بچنے کے لیے جس قسم کی یہ سیاست کہہ رہا ہے وہ شاید ہلری کو ووٹ ڈال دیں. مگر وہ مائنورٹی میں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدھے ان میں سے ڈیموکریٹ ووٹ کرتے تھے, مگر اب ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ سوئنگ کر گئے ٹورڈز دی ریپبلکن سائیڈ. اچھا, اب تھوڑا سا اس کو پاکستان سینٹرک, کیونکہ ہمارے لیے نہیں, میں اس پہ تھوڑی بہت, آپ نے سوال یہ پوچھا کہ جی وہ کون جیتے گا کون ہارے گا, یہ اس کا جواب چاہیے. ہاں نہیں, ضرور اس کے اوپر بات ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بھی ہے. نہیں, پھر اس کے بعد پاکستان کی بات تو بعد میں ہوگی نیچرلی. دیکھیے ابھی موٹی بات یہ ہے منیب کہ 2 کیٹیگریز ہیں, پرو ریپبلکن اسٹیٹ, سالڈ ڈیموکریٹک اسٹیٹس. پھر ایک کیٹیگری ہے جو کہ ٹلٹ کر رہی ہے اسٹیٹس, اور ادھر ریپبلکنز ٹلٹ. اگر آپ دونوں کو ایڈ کر لیں کہ جو پرو سالڈ ہیں اور ٹلٹ کر رہے ہیں, تو ہلری کے پاس کوئی 200 سے زیادہ اس وقت الیکٹرل ووٹس بن رہے ہیں, اس کو 270 چاہیے. اور ٹرمپ کے پاس جو ہیں وہ کوئی 160 کے قریب, تو اس کو زیادہ ووٹ چاہیے. ٹوٹل جیتنے کے لیے 270 چاہیے آؤٹ آف 538. اب صورت یہ حال ہے کہ وہ کون سی اسٹیٹس رہ گئی ہیں جہاں جنگ ہوگی, بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جسے کہتے ہیں. وہاں کوئی 70 کے قریب 68 to 70 ووٹس وہاں ان کے پاس ہے, جس میں سے ایریزونا ہے 11 وہاں کے الیکٹرل ووٹس ہیں, فلوریڈا ہے 29, نیواڈا 6, نیبراسکا 1, نیو ہیمپشائر 4 اینڈ نارتھ کیرولینا 15. بٹ کریٹیکل فلوریڈا اینڈ نارتھ کیرولینا کمز. فلوریڈا از گوئنگ ٹو بی دی مین ایشو. فلوریڈا کی جو پاپولیشن ہے وہ 3 قسم کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فلوریڈا میں جس قسم کی ووٹنگ پیٹرنز ہوئے تھے آل گور کے زمانے میں, وہ 500 ووٹ سے ہار گیا تھا اور کہتے تھے کہ جب بش نے ریگنگ کی ہے. مگر فلوریڈا از اے ویری والیٹائل اسٹیٹ. وہاں ایک تو کیوبنز ان ایگزائل ہیں. کیوبنز ریپبلکنز کو ہمیشہ ووٹ ڈالتے رہے بیکاز ریپبلکنز نے کیوبا کے خلاف ہارڈ لائن لی. مگر اب جو نئی جنریشن آئی ہے, جو کیوبنز 30 سال سے وہاں آ کے سیٹلڈ ہیں ایگزائلز, ان کے جو نئی پود ہے وہ ناٹ نیسسریلی پرو ریپبلکن, بیکاز دے ٹینڈ ٹو بی, وہی کوئی کلچرل ڈائیورسٹی جو ہو رہی ہے اس کا حصہ بن گئے ہیں. وہ less religious and they are going places and therefore they tend to be democratic. Hispanics, blacks, تو یہ جو سارے لوگ ہیں نا, یہ اب بالکل ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ٹرمپ آ گیا تو ہمارے لیے جو سہولتیں کریٹ کی گئی ہیں وہ ساری شاید یہ ریسٹرکٹ کر دیں. تو اس لیے وہ اس طرح میرا خیال ہے کہ ان کی جو ٹرن آؤٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی, اور اگر وہ زیادہ ہوئی تو پھر ہلری جیتے گی. therefore اگر ہلری فلوریڈا جیت جاتی ہے تو شیل ون دی الیکشن,
اور اگر ہار جاتی ہے تو then she has to work very hard to win the rest of the thing. تو میں سمجھتا ہوں عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اوہایو جو ہے وہ جس کی طرف وہ ہمیشہ جو جیتتا ہے وہ اوہایو میں جیتتا ہے. اس دفعہ میرا خیال ہے ہلری اوہایو میں ہارے گی, مگر اگر فلوریڈا جیت جاتی ہے تو then she is home. اس لیے سوئنگ سٹیٹس میں ہوتا ہے یہ, مگر اس وقت بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس میں بہت کچھ ہو. اوکے, بریک کا وقت ہے. یہاں پر ہم نے اس حوالے سے بات اب تک کی ہے امریکی انتخابات, صدارتی انتخابات کے حوالے سے, کہ ٹرمپ جیسا شخص, اہمیت آج کی اس گفتگو کی پہلے اس سے کی ہی تھی کہ ٹرمپ جیسا شخص کیسے آ گیا. لوگ اسے پاگل کہتے ہیں, ایک نہایت ہی بھونڈی باتیں کرنے والا شخص کہتے ہیں, لیکن جو اوپینین آپ کے سامنے آیا وہ ہیڈی صاحب کا وہ بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ایک مس کنسپشن یہاں پر ہے کہ اگر ہلری کلنٹن بن گئی تو پتہ نہیں کون سی دودھ کی نہریں پاکستان کے لیے کھول دیں گے. اس پہ بھی بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. ہیڈی صاحب, اہمیت اس بات کی یہاں پر ہے کیونکہ یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید اگر ہلری کلنٹن بن جاتی ہیں پریزیڈنٹ امریکہ کی تو یہاں بہت پاکستان کے ساتھ تو بڑی پینگیں ڈال جائیں گی اور بڑے حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ تاثر جو ہے یہ کتنا غلط ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کتنا درست ہے, یہ کتنا غلط تاثر ہے. یہ غلط تاثر اس لیے ہے کہ ہلری جو ہے وہ ایک تسلسل کے اندر ہے. ہلری کی پالیسی پاکستان کی وہی پالیسی ہوئی جو اوباما کی ہے. وہ اوباما کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, شی از بین فارمولیٹنگ فارن پالیسی. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہی ہے, جو اوباما کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہی ہلری کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہلری فارن پالیسی بناتی رہی ہے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, وہ اب ہلری پریزیڈنٹ کی جگہ پہ آ جائے گی فرام سیکرٹری آف اسٹیٹ. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بارے میں there will be no change in American policy towards پاکستان. جو اب ہے جو بھی ہے وہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. there will be no change, neither bad nor worse, nor good. So it will be status quo. کیا ہے status quo؟ کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ دوستی نہیں ہو سکتی, وہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے خاص. اب جس چیز میں ضرورت ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کرتے. اگر ہم ان سے ریلیشنز کٹ کر دیتے ہیں اور انڈیا کی بالکل گود میں چل بیٹھ جاتے ہیں جا کے, یا انڈیا کو جپھی ڈال لیتے ہیں, تو وہ جو تھوڑی بہت لیوریج ہے جس کی ابھی بھی ضرورت ہے ہمیں, وہ بھی ختم ہو جائے گی. پاکستان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, پاکستان کو اپنا بھی نہیں سکتے. تو بس انگیجمنٹ رکھنی ہے. کسی سٹیج پہ بھی کوئی ایسی موومنٹ ہو سکتی ہے جس کے ساتھ یہ انگیجمنٹ جو ہے یہ پھل اس کو ملے گا. تو ہلری کی یہی ایٹیٹیوڈ ہے, وہ ریئلسٹک ہے. کیونکہ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی تو ظاہر ہے زیادہ انٹریکشن تھا پاکستان کے ساتھ بھی, 2-3 دفعہ اس کا دورہ بھی یہاں ہوا ہے. شی انڈرسٹینڈس پاکستان بیٹر دین اوباما. اوکے, مگر اوباما کی بھی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ ہلری ملٹری آفیشلز جو یہاں آتے جاتے رہے ہیں ان کے ذریعے ہے. اچھا, میں اس چیز کو ذرا یہاں اس لیے روکنا چاہوں گا کیونکہ ہم کل بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ کل تک کو ہمیں شکل نکل آئے گی امریکی صدارتی انتخاب کی, تو ہم ذرا بات اس پہ ذرا ڈیٹیل میں کر سکیں کہ پاکستان کے حوالے سے کیا مستقبل ہو سکتا ہے. سیٹھی صاحب, اب مجھے پتا ہے آپ اتنے آپ کی فیورٹ لوکل پالیٹکس کیا کریں سیٹھی صاحب, اس میں بہت سی ڈیولپمنٹ, بہت کچھ ہو جاتا ہے روز بروز, اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. خورشید شاہ صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن, آج پھر بات کر رہے تھے میڈیا سے کیونکہ ایک طرف پینما کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے جہاں تو قانون بھی لائے ہیں, لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہیں پر وہ اعتزاز حسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس حق میں نہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کمیشن بنائے. وہ کہتے ہیں یہ بینچ جو ہے یہی ڈیسائیڈ کرے لیکن کمیشن نہ بنے. بہرحال آج خورشید شاہ صاحب کچھ سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ذرا سنیے. حکومت خود چاہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں, ہم ادھر جا کے لڑیں اور اس کیس کو لمبا کر دیں, اور پھر ہمارے منہ اور ہاتھ باندھ کے خاموش کر کے بٹھایا جائے کہ بھائی کیس سپریم کورٹ میں ہے. تو وہی ہوا ہے, ہم نہیں گئے, ہم نے اپنا پلیٹ فارم پارلیمنٹ کو رکھا ہے. اب عدلیہ نے 10 دن کا 12 دن کا ٹائم دیا ہے, وہاں فیصلہ ہوگا کہ کمیشن بنے یا نہ بنے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. اب لیڈر صاحبان جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, میڈیا کی رونقیں لگی ہوئی ہے, باتیں ہو رہی ہیں. خورشید شاہ صاحب نے اس حوالے سے جو بات کی, آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ مدد کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں نہیں گئی, ہم نے ٹھیک کیا, ہم نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا, حکومت کے پاس اب واضح بہانہ آ گیا جی کہ آپ چپ کر کے سارے بیٹھ جائیں کیونکہ سپریم کورٹ میں بات چلی گئی ہے اور وہاں پر ہی فیصلہ ہوگا.
یہ بات کتنی درست ہے پیپلز پارٹی کی کہ جی سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا, اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا, یہاں احتساب صحیح ہو سکتا تھا, وہاں پر وہ کہتے ہیں حکومت اسے طول دے گی. دیکھیے یہاں تک تو صحیح ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جانا تھا تو شروع میں چلے جاتے. 6 ماہ ہو گئے نا اس چیز کو, 7 ماہ اپریل سے یہ شروع ہوا ہے پیناما. اس وقت میاں صاحب نے یہ پروپوزل دی تھی, اس وقت چھوٹی موٹی امینڈمنٹس کر کے آپ سپریم کورٹ چلے جاتے اور آج کچھ نہ کچھ ریزلٹس نکلے ہوتے. آپ نے وہ آپ نے نہیں کیا, مانے نہیں آپ, پارلیمنٹ کے اندر اتفاق نہیں کر پائے آپ, اور جب آپ نے اتفاق بھی کیا تو عمران خان صاحب سڑکوں کے تلے ہوئے تھے کہ ہم نے تو وہاں جانا ہے, اس کے ذریعے نکالنا ہے, یہاں تو قانون تو بنا نہیں سکتے. اتفاق بھی ہو بھی جائے, حکومت نہیں مانتی تو قانون نہیں بن سکتا, میجورٹی حکومت کے پاس ہے. سو یہ جو 6 ماہ کشمکش رہی, اس میں بیڈ پالیٹکس آف عمران خان. اور اس وقت عمران خان صاحب کو یہ خیال تھا کہ وہ کر لیں گے, دھکے لگا لیں گے, امپائر کو اکسا لیں گے اینڈ سو آن, اور ان کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں پھنس جائیں گے جا کے. اب کیا ہوا, گھوم پھر کے آ کے جب لائن پٹ گئی اسٹریٹ پروٹیسٹ کی, کیونکہ اس کے اندر اور بھی خطرات تھے اور یہ بھی پتا تھا کہ میاں صاحب ہلیں گے نہیں, تو پھر یہ سپریم کورٹ کی طرف روانہ ہوئے. ان کا یہ موقف ہے کہ بھئی اب سپریم کورٹ میں اس وقت اب آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے, اس نے کہا یا ہم خود ٹی او آرز بنائیں گے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو یہ بات پسند نہیں کہ کل کو سپریم کورٹ ایسے ٹی او آرز بنا لیتا ہے جس کے اندر آگے جا کے پیپلز پارٹی بھی پھنس جاتی ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے. دوسری بات یہ کہ اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اگلے 10-15 دن میں, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ابھی فیصلہ کریں گے کہ کمیشن بنانی ہے کہ نہیں بنانی, یا خود ہی فیصلہ کرنا, تو یہ کلیئر بات ہے نا کہ اگر آپ نے 20 دن میں فیصلہ کرنا ہے تو اتنا بڑا فیصلہ تو آپ کر نہیں سکتے. یہی فیصلہ ہوگا کہ دونوں انوسنٹ ہیں, دونوں کے خلاف مواد نہیں ہے اور کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ 2 ہیئرنگ کے اندر فارغ کر دیں اور پھر عمران خان کو آپ ہاتھ نہ لگائیں. حالانکہ اگر کرنا ہے تو پھر دونوں کو کرنا پڑے گا جس طریقے سے ایویڈنس سامنے آ رہی ہے. انفیکٹ عمران کے خلاف قانونی طور پہ تو زیادہ ایویڈنس ہے, ادھر تو نواز شریف کے خلاف تو ان کے بیٹوں کے اوپر آپ جو مرضی کر لیں, وہ لنک اسٹیبلش کرنا نواز شریف کا پیناما کے ساتھ تو امپاسبل ہے. اچھا اب یہ سچویشن ہے تو سپریم کورٹ کے پاس کیا چاہ رہے ہیں, یا وہ کمیشن بنائے, اگر وہ کمیشن بناتا ہے تو وہ تو پھر 6 مہینے لگیں گے, وہاں تو شرلک ہومز بھی بننا پڑے گا. تو یہی خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے, یا میاں صاحب 2 ہفتے میں فارغ ہو جائیں گے, ان دا سینس آف اکویٹ ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, اور ہماری لائن یا پھر کمیشن بن جائے گا تو پھر 6 مہینے لگیں گے, وہاں بھی کچھ نہیں ہونا. تو یہ جو راستہ اختیار کیا ہے عمران خان نے, یہ اکارڈنگ ٹو خورشید شاہ کہ یہ غلط ہے. ایک تو آپ نے سپریم کورٹ کو اتنا پاور دے دیا, دوسرا یہ کہ یہ پاور سے آپ کو ریلیف نہیں ملے گی. اچھا, عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مواد کی بات کی جاتی ہے سیٹ صاحب, جو اب ان کو بھی نوٹسز آ گئے ہیں, جو کنسرن کی بات ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں وہ ان کے پاس, ان کے لائرز کے پاس ڈیفینس ہے کہ جی ٹھیک ہے فلیٹ ڈکلیئر تھا تو آف شور کمپنی کا ہمیں مسئلہ نہیں. مین مسئلہ جو ان کو ہوگا وہ فورن فنڈنگ کا ہے, جس کے حوالے سے بات کی 2-3 ایشوز ہیں نا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے فورن کمپنی ڈکلیئر نہیں کی, وہ ایشو ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے, وہ ٹیکنیکل ہے. تو اگر آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے نا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فورن فنڈنگ کا بھی تو ایشو ہے نا, وہ ہائی کورٹ میں ریٹ پڑی ہوئی ہے, وہاں کیس چل رہا ہے کہ آپ نے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ ڈالر. پہلے ای سی پی میں تھا, انہوں نے جورسڈکشن چیلنج کی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے, ابھی تک اس کا 1.5 سال اب اس کے یہاں آ گئے ہیں کہ جی اب بولے, اب ان کو کہیں کہ قانون کے مطابق آپ باہر سے ڈونیشن نہیں لے سکتے فار الیکشن, کوئی بھی پارٹی نہیں لے سکتی. یہ بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر کہا گیا. ہاں, تو یہ پھر بتانا پڑے گا نا کہ ان کی سورس آف فنڈنگ کیا ہے. کل کو یہ پھر الٹا ہو جائے گا نا. اچھا, آپ نے الیکشن لڑی ہے, کہاں سے فنڈز آئے؟ اگر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کے فنڈز کہاں سے آئے فلیٹس کے لیے, تو عمران کو یہ پوچھ سکتے ہیں نا, کیونکہ الزام ہے کہ باہر سے پیسے آئے. یہاں الزام ہے یہاں سے پیسے باہر گئے, وہاں الزام ہے وہاں سے پیسے یہاں آئے. تو ان لاجیکل تو ایک ہی چیز بنتی ہے نا. تو خان صاحب کین گیٹ انٹو ٹربل آن دس ایشو. کہاں سے یہ پروو کریں گے کہ باہر سے پیسے نہیں آئے, جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئے ہیں, ہم نے دیے پیسے, اور آلریڈی ای سی پی کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے. اور یہ سیکنڈ ایشو ہے. اینڈ دین there are 1 or 2 other issues that relate to جہانگیر ترین and offshore companies and taken loans and so on and so forth. تو یہ کافی سیریس ایشوز بن جائیں گی. نہیں, وہ ای سی پی کے اندر جو معاملات ہیں وہ یہ جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے, اس کے اوپر تو 1.5 سال ہو گیا, جواب ہی کوئی نہیں آیا پی ٹی آئی کی طرف سے. تو آپ دینا پڑے گا نا. اگر نواز شریف صاحب سے جواب لیتے ہیں کہ جی اگلے 7 دن کے اندر جواب دیں, تو پھر ان کو بھی 7 دن کے اندر جواب دیں نا ان چیزوں کا. یہ کرنا پڑے گا, اپنے اکاؤنٹس دینے پڑیں گے, یہ کرنا پڑے گا.
اگر یا یہ ہوگا کہ 15 دن کے اندر اندر یا 20 دن کے اندر اندر دونوں کو کہا جائے گا جی آپ دونوں جائیے، آپ کے خلاف ہم کچھ نہیں ڈھونڈ سکے، یا کوئی ظاہری طور پر کچھ نظر نہیں، یا پھر لنک کمیشن بنانی اسٹیبلش پڑے نہیں ہو گی سکا، اور وہ پھر آگے چلے گی، اور اس میں پھر دونوں کو یہ ساری چیزیں لانی پڑیں گی جو وقت لگے گا۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، جب بریک سے واپس تو بات ہوگی کچھ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی۔ مشرف صاحب سے ملاقات تھی لیڈرز کی، ڈرائی کرتی ہے ایم کیو ایم کے کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی مشرف صاحب ہیڈ کریں گے، لیکن رابطے شاید ہو رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایک مختصر سی حوالہ اس بات پہ کیا، اس کی طرف آیا کیونکہ آج ایک خبر ضرور سامنے آئی، اس کی طرف حوالہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو الیکشن کمیشن ہے اسے کچھ عرصے کے لیے آپریشنل نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے انفیکٹ وہاں پہ جو سٹاف ہے اس کو بھی لے آف کیا ہے۔ آج نوٹیفیکیشن جناب عمران خان صاحب کی طرف سے آیا۔ سیٹھی صاحب بات یہ ہے انکریزنگلی ہمارے ملک میں بحث جمہوریت کی طرف ہو رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی تمام بڑی پارٹی سوائے جماعت اسلامی کے ڈینائی کر رہی ہیں اپنی پارٹی کے ووٹرز کو، اپنی پارٹی کے ورکرز کو صحیح جمہوریت پارٹی کے اندر؟ دیکھیے جمہوریت تو کسی پارٹی میں نہیں ہے۔ عمران سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ عمران ایکچولی یقین رکھنے لگا کہ اس کی پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، اس کا خیال تھا جمہوریت کے ذریعے اس کی پارٹی مضبوط ہوگی، مگر جب اس نے جمہوریت ٹرائی کی اور اس کے رزلٹ نکلے، اس سے اس کی پارٹی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ پھوٹ پڑ گئی پارٹی کے اندر، اور پھر ریگنگ کرنی پڑی، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی چھٹی ہو گئی، جسٹس وجی کی چھٹی ہو گئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، تسلیم نورانی صاحب کی چھٹی ہو گئی، سب کی چھٹی ہو گئی، اس سے پارٹی کمزور ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 2013 کی الیکشن اس لیے نہیں جیتا کہ مجھے اس سے پہلے اپنی پارٹی کو آرگنائز کر لینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد میں اپنی انٹرنل الیکشن کے اندر بزی ہو گیا، مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں کینوسنگ کر سکوں۔ 4-5 مہینے وہ تو کہتے ہیں میں دھاندلی کی وجہ سے نہیں جیتا سیٹھی صاحب۔ نہیں، دیکھیں اندر کی بات بتا رہا ہوں، اندر جو ڈسکشن، میں آپ کو باہر کی بات اسی کہتے ہیں، میں تو چڑیا دی خبر دینا، اندر وہ کہتے ہیں ساڑھے کو غلطی ہو گئی۔ we started organizing our grassroots party، جمہوریت، گراس روٹس، عوام آئی، انہوں نے جہانگیر ترین یہ وہ فارغ کرتا، ان کو واپس لانا تھا، ریگنگ کرنی پڑ گئی، ریگنگ کے ساتھ پھوٹ پڑ گئی، گروپس بن گئے، اوپر سے وجی الدین صاحب جیسا وہ ساری بات ہوئی نا، انہوں نے سب کی چھٹی کرا دی گئی، ریگنگ کر رہے ہیں، تو وہ پھوٹ پڑ گئی۔ اب پھر یہ اسی طرف جا رہے تھے کہ جی پھر سے الیکشن کراتے ہیں، کسی نے سمجھایا، عقل دی ہے، میرا خیال ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے عقل دی ہے ان کو، چڑیا کی خبر، نیازی صاحب نے کہا چڑیا کی خبر ہے، دیکھو نا اب یار نیازی صاحب اپسیٹ ہے نا، تو انہوں نے ان کی باتیں نہیں سن رہا نا عمران خان، تو وہ ادھر ادھر آج کل ہو رہے ہیں نا تھوڑے سے، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور بڑے بائی دا وے پروفاؤنڈ انالیسس ہے ان کا، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں نیازی صاحب کو۔ نیازی صاحب میں سمجھتا ہوں یہ میاں صاحب کو کی فتح ہے اور عمران خان صاحب کی شکست ہے کہ حفیظ اللہ نیازی جیسا اینالسٹ اور سپورٹر چھوڑ گیا ہے۔ He was one of the most powerful leader of the most powerful group within PTI، اور اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوا ہے۔ اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کی اب جو ریپ اپ کی ہے، یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ غلطی نہیں کرنی کہ ہم تھوڑے زیادہ ہی جمہوری ہو جائیں جس سے اپنی لائن پٹ جائے اندر، یہ ہوا ہے۔ سو پھر ٹیکنیکلی اتنی ہی اچھی یا اتنی ہی بری پارٹی ہے جو کوئی اور ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، تو پاور پالیٹکس کہہ رہے ہیں نا آپ، یعنی کہ یہ پاور پالیٹکس پیور اینڈ سمپل، جس کا جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب جمہوریت کی طرف گئے ہیں تو سارے لوٹوں کی چھٹی ہونے والی تھی، اب لوٹوں کے بغیر فنڈنگ نہیں ہوتی، لوٹوں کے بغیر ہیلی کاپٹر نہیں ملتے، لوٹوں کے بغیر جہاز نہیں ملتے، لوٹوں کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے لوٹوں کو ساتھ رکھنا ہے، اس لیے الیکشن کی چھٹی کرانی ہے اپنے اندر، اور کیا، اور یہ ساری پارٹیز کا یہی کام ہے۔ ہاں ساری بات ہے، ہر پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آئیڈیالوجی والے گروپ ہے نا، ان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ چلیں وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے تھے، پہلے دن سے ساتھ، جو تبدیلی چاہتے ہیں، جو تبدیلی کے خلاف ہیں، وہ زیادہ حاوی ہو گئے ہیں پی ٹی آئی۔ سیٹھی صاحب بات یہ ہے، اب مشرف صاحب کے حوالے سے اور ایم کیو ایم کے ٹائم نہیں رہا، ہاں وہ ٹائم ہے نا، جی ضرور انشاءاللہ کل بات ہوگی، لیکن جاتے جاتے آپ کی چڑیا لوکل ہے یا باہر بھی جاتی ہے؟ اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ چڑیا بتائے کہ الیکشن کون جیتے نا، یہی کہہ رہے ہیں نا، کون جیتے؟ دیکھیے بات سیدھی سی ہے، میری چڑیا ہے میڈ ان پاکستان، میری چڑیا پاکستان کی خبریں لاتی ہے، البتہ تھوڑی بہت اسپیکولیشن ضرور ہو سکتی ہے۔ وہ اسپیکولیشن یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے کہا 200 الیکٹرل ووٹس ہلری کے پاس ہے، 68 ووٹس ہیں جو کہ ٹلٹ کر رہے ہیں، 268، میجک فگر از 270، اس طرف ہے 157 160، اور ان کے پاس another 60 کے قریب ہے، 204 205۔
6 स्टेट्स हैं जहाँ सब कुछ होना है. मेरा ये ख्याल है कि मेरी चिड़िया ने कहा है कि अगर आपने बैटिंग करनी है तो डोंट बेट योर बॉटम डॉलर, मगर मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि आई ईट माई हैट इफ ट्रम्प विंस. ओके, अब वो और बात है कि हैट है नहीं मेरे. हैट है नहीं, ये बहुत आपने जानबूझ के उस चीज को दांव पर लगाया है और उसकी बात की है जो आप पहनते नहीं है. बहरहाल आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.